उल्लू का पट्टा, ये भी नहीं पता कि गाड़ी कहाँ पर पार्क करनी होती है। आइज़ल शॉपिंग मॉल से बाहर निकली थी अपने अपार्टमेंट के लिए। इसने कुछ चीज़ें खरीदनी थी। वो बैग हवा में लहराती हुई आगे बढ़ रही थी। वो ये भूल चुकी थी कि इसने एक छुरी भी ली थी। वो छुरी आकर आरून की गाड़ी के साथ जाकर टकराई और इसकी गाड़ी पर एक खराश लग गई थी। वो BMW थी। दुबई में भी आकर मोहतरमा की शरारतों में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई थी। गाड़ी के शीशे नीचे किए, सुनहरी आंखों और भूरे बालों वाले अंग्रेज आरोन ने एक नज़र इस लड़की पर डाली जो शक्ल से ही पाकिस्तानी मालूम होती थी और ये अजाब बनकर इसकी जिंदगी में नाजिल हुई थी। तुम आरून को अपने सामने देखकर, आइजल ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। आरून ने नासमझी से इसकी तरफ देखा क्योंकि इसे उर्दू समझ में नहीं आती थी। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया था। मैंने तुम्हें क्या कहा था, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, इसने इंग्लिश में गुस्से से कहा। तो आइजल का पारा हाई हो गया था। ओ हेलो मिस्टर, मैंने भी तुम्हें ये समझाया था, लेकिन लगता है तुम्हारी इस खोपड़ी में आसानी से कोई बात समाती नहीं। वो इसके सर पर जोर जोर से हाथ मारते हुए बोली थी। आरोन ने नागवारियत से इसके चेहरे को घूरा था और फिर इसका हाथ पकड़कर बीच में ही रोक दिया था। ये लड़की 2 दिन पहले ही इसकी कंपनी में जॉब के लिए आई थी। क्योंकि इसके पास तजुर्बा नहीं था, इसी वजह से इसने इस लड़की को जॉब पर रखने से इनकार कर दिया था। आइजल इसी से लड़कर वहां से आ गई थी, जबकि आरोन काफी देर तक हैरत से मुंह खोले अपनी जगह पर ही खड़ा रहा था। इससे पहले किसी ने भी इससे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी और वो लड़की इसको बुरा भला कहकर वहां से आसानी से चली गई थी। इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, इसने अपने गार्ड को कॉल मिलाई और इस लड़की के बारे में सारी डिटेल्स निकलवाने के लिए कहा था। मगर इसके बाद वो अपने कामों में मसरूफ़ हो गया था, जिसकी वजह से वो इस लड़की को बिल्कुल ही भूल गया था। आज दोबारा इसे इसे अपने सामने देखा तो इसे अपने पुराने ज़ख्म याद आ गए थे। कहाँ जा रही हो? पहले मेरे पैसे अदा करो, फिर यहाँ से जाना, वरना तुम्हें पुलिस के हवाले करूँगा। पुलिस का नाम सुनकर ही इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। इसके पास सिर्फ चंद पाउंड ही थे, वो भी इसने खाने के लिए बचा कर रखे हुए थे। बाकी जो थोड़े बहुत पैसे वो पाकिस्तान से अपने साथ लाई थी, वो इसने अपार्टमेंट के लिए दे दिए थे और अब वो अपने लिए एक जॉब तलाश कर रही थी। यहाँ पर आना जितना मुश्किल था, इससे भी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर सरवाइव करना था। इसका सारा गुरूर और अनाज दम तोड़ गए थे। वो खामोशी से अपनी जगह पर खड़ी हो गई। इसने अपनी गर्दन झुका ली थी और धीमे लहजे में कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो फिर पुलिस के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ। इसने अपना मोबाइल निकाला। जज्बात में आकर इसने आरून के हाथ से मोबाइल छीन लिया था और फिर खौफ से मोबाइल इसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। वो उछलकर 2 कदम पीछे की तरफ हटी थी। ये क्या बदतमीजी है? आईफोन 17 प्रो मैक्स की स्क्रीन टूट चुकी थी। आरून का बस नहीं चल रहा था कि वो इसकी नाजुक सी गर्दन दबा दे, जो इस वक्त मफलर के अंदर छुपी हुई थी, मगर हल्की हल्की नजर आ रही थी। तुम जानती भी हो कि ये फोन कितना महंगा था? इसने मासूमियत से नफी में सर हिला दिया था। मैं खुद यहाँ पर बहुत मजबूर हूँ, तुम अपने काम से काम रखो ना, दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी क्यों करते हो? वो झंझलाते हुए बोली थी। अब तुम इस गाड़ी के भी पैसे अदा करोगी और मेरे मोबाइल नहीं मुझे लेकर दोगे? तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीने का वक्त है, जो करना है करो। वो इसके गले से इसका कार्ड निकाल चुका था। ये क्या बदतमीजी है? मेरा कार्ड मेरे हवाले करो, ये तुम्हें इस वक्त ही मिलेगा जिस वक्त तुम मेरे पैसे मुझे अदा करोगी। आइजिल का यूनिवर्सिटी कार्ड इस वक्त आरून के हाथों में था। इसका दिल कर रहा था कि वो दाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दे। एक मुश्किल से निकलती थी तो दूसरी मुश्किल में फंस जाती थी। मैं तुम्हारे पास मुफ्त में जॉब करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर आरून के कदम अपनी जगह पर रुक गए थे। इसके लबों पर शातिराना सी मुस्कुराहट फैल गई थी। पैसों की तो इसे वैसे भी जरूरत नहीं थी। इसे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी अना को तस्कीन पहुंचानी थी। वो चाहता था कि सामने खड़ी लड़की इसके कदमों में गिरकर इससे माफी मांगे। काफर अंग्रेज कहीं का, पता नहीं अल्लाह ताला ने इनको इतना ज़्यादा पैसा क्यों दिया हुआ है। अगर थोड़ा सा पैसा मुझे भी मिल जाता तो इसकी गाड़ी और मोबाइल के पैसे इसके मुंह पर मारकर आराम से अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाती। खैर, तब मैंने कौन सा अपार्टमेंट में रहना था, मैं तो यहाँ पर अपना एक बहुत बड़ा घर बनाती। अल्लाह मेरा घर करे
اس ذلیل انسان کا جس نے شادی کا چونا لگا کر مجھے یہاں پر بلایا اور میرا سارا زیور لے کر بھاگ گیا۔ اسے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ ابھی تک اس نے اس بارے میں پاکستان کسی کو نہیں بتایا تھا۔ وہ اپنی ماں کو یہی کہہ کر آئی تھی تو یہاں پر بہت خوش ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ ایک آئیڈیل زندگی گزار رہی ہے۔ ساری غلطی اس کی اپنی تھی۔ اسے دبئی میں شادی کرنے کا شوق چڑھا تھا، حالانکہ اس کی پھپھو اپنے بیٹے کا بھی رشتہ لے کر اس کے گھر آئی تھی۔ ان کا بیٹا ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، مگر اس نے صاف صاف انکار کر دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ وہ میرے لیول کا نہیں۔ حالانکہ محترمہ خود ایک معمولی سی کلرک کی بیٹی تھی، مگر ان کے نخرے ساتویں آسمان کو چھوتے تھے، اور یہ کہنا ان کے اپنی اماں جان کا تھا۔ آئزل نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ میں دبئی میں ہی شادی کروں گی، پھر اللہ بیڑا غرق کرے اس عورت کا جس کا رشتہ لے کر اس کے گھر آئی تھی۔ جب محترمہ نے دیکھا کہ لڑکا شکل و صورت کا بھی اچھا ہے اور دبئی میں اپنا گاڑیوں کا شو روم ہے، تو اس نے فوراً سے حامی بھر لی۔ اس کی اماں تھوڑی سی پریشان تھی، کیونکہ یوں بغیر جانچ پڑتال کے اپنی بیٹی کسی کے حوالے کرنا ان کے لیے بہت ہی مشکل تھا، اور پھر یہاں سے اس کے ٹکٹ کے پیسے بھی انہوں نے ہی ادا کرنے تھے۔ کاغذی کاروائی میں تقریباً 1 سال لگ گیا تھا۔ اس کا ویزا 2 سالوں کا لگا تھا۔ ان دونوں کا نکاح فون پر کیا گیا تھا اور فیصلہ کیا گیا تھا کہ جب محترمہ دبئی پہنچے گی تو وہاں پر جا کر بہت ہی دھوم دھام سے اس کی شادی ہوگی۔ وہ اپنی آنکھوں میں ہزاروں خواب لیے جب دبئی کی سرزمین پر آئی تو آدمی صرف اور صرف ایک بار اسے اپنی شکل دکھانے کے لیے آیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ آدمی اسے اپنے محل نما گھر میں لے کر جائے گا۔ وہ بھی اس کی گاڑی کے قریب ہی کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی جب اس کی نظر اپنے شوہر پر پڑی جو تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس نے جا کر باتیں سنی تو محترمہ کو پتا چلا کہ وہ اسے الو بنا چکا ہے۔ زیور تو وہ پہلے اس سے چھین چکا تھا۔ ایئرپورٹ سے اترتے ہی سب سے پہلے اس نے اس لڑکی سے زیور کے بارے میں ہی پوچھا تھا۔ وہ اس نے اپنے الگ سے چھوٹے سے بیگ میں رکھا ہوا تھا۔ ایک ڈبی نکال کر اس نے اپنے شوہر کے ہاتھوں میں دے دی تھی۔ اس وقت بہت زیادہ جذباتی ہو رہی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ یہاں پر اس نے آ کر بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، اور اب وہ اپنی ساری خواہشات کو پورا کرے گی، اپنے سارے خوابوں کی تکمیل کرے گی۔ مگر جب اس نے اس آدمی کی باتیں سنی کہ وہ اسے یہاں پر بیچنے کے لیے لایا تھا تو اس کو لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ الٹے قدموں وہاں سے بھاگنے لگی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں پر جا رہی ہے۔ اس کے پاس اس کا ایک چھوٹا سا سوٹ کیس تھا، باقی سارا سامان وہ اس ظالم انسان کی گاڑی میں ہی چھوڑ چکی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ اس کا پاسپورٹ اس کے پاس ہی موجود تھا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اچانک ہی اس کو ٹھوکر لگی اور وہ کسی کے قدموں میں جا گری۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہی ایک بوڑھا کھڑا تھا۔ بیٹا تم ٹھیک تو ہو؟ بوڑھے نے اسے اردو زبان میں پوچھا تو اسے لگا کہ اسے نئی زندگی کی نوید مل گئی ہے۔ وہ اسے لے کر قریبی پارک میں آ گیا تھا۔ محترمہ نے روتے ہوئے اپنی ساری کہانی سنا دی تھی۔ بوڑھے نے اسے تسلی دی کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی بھی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر دوسرے شہر چلا گیا تھا۔ وہاں پر اس نے اس لڑکی کو اپارٹمنٹ کرائے پر لے کر دیا تھا، مگر سارے پیسے آئزل نے خود ہی ادا کیے تھے۔ وہ بوڑھا اچھا تو تھا لیکن حد سے زیادہ کنجوس تھا۔ یہاں پر اس کی کئی گاڑیاں چلتی تھیں مگر دل چھوٹا تھا۔ آئزل کے لیے یہ بھی کافی تھا کہ وہ ایک محفوظ ٹھکانے پر پہنچ گئی تھی۔ شام کے وقت جب اس نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا تو اسے ایک نئی خوشخبری ملی۔ جس یونیورسٹی کے اسکالرشپ کے لیے اس نے اپلائی کیا تھا وہ اسکالرشپ اسے مل چکی تھی۔ اس بارے میں اس نے نہ تو فیملی کو بتایا تھا اور نہ ہی اپنے شوہر کو بتایا تھا۔ وہ فلی فنڈ اسکالرشپ تھی۔ اس کے ہاتھوں میں اب صرف کچھ پاؤنڈز ہی باقی بچے تھے۔ شام کے وقت اسے اسٹور میں کچھ گھنٹوں کے لیے جاب مل گئی تھی اور وہاں سے بھی اسے اچھے خاصے پیسے ملے تھے، لیکن یہ جاب صرف ایک دن کے لیے تھی۔ وہاں پر اور بھی بہت سی جابس تھیں مگر وہ سیزنل تھیں۔ اس کی ٹائمنگ بھی خراب تھی، وہ رات دیر تک باہر نہیں رہ سکتی تھی۔ بلا شبہ وہاں پر سیکیورٹی بہت زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی کرائم ریٹ بھی زیادہ تھا۔ اگلے دن وہ نوکری کے چکر میں ماری ماری پھرنے لگی تھی۔ پارٹنر میں اس کے ساتھ جو لڑکی رہتی تھی وہ انڈیا سے تھی اور وہ بھی اس کی طرح حالات کی ماری ہوئی تھی۔ اسے بھی بیوقوف بنا کر یہاں پر بلایا گیا تھا۔ اس کی بھی قسمت اچھی تھی کہ وہ بچ نکلی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو اپنا اپنا دکھ سناتی تھیں اور اس طرح سے اپنے دل کو تسلی پہنچاتی تھیں۔ آئزل نے اپنے گھر میں کال کی مگر اپنی امی کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ جس کمپنی میں وہ گئی وہ آرون رابرٹ کی کمپنیز تھیں
جو ایک بہت بڑا بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی خڑوس انسان بھی تھا۔ وہ کرسچن تھا، لوگوں کو قابلیت کی بنیاد پر نوکریوں پر رکھتا تھا، سفارش کی سخت خلاف تھا۔ اس کی زندگی کے 26 سال گزر چکے تھے، مگر ابھی تک اس کی زندگی میں کوئی عورت نہیں آئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو عورت ذات پر اعتبار ہی نہیں تھا۔ تم میرے گھر میں صفائی کیا کرو گے؟ کیا تمہیں میں نوکرانی لگتی ہوں؟ اس نے اونچی آواز میں چلاتے ہوئے کہا تھا۔ آرون نے بے ساختہ اپنے کانوں میں انگلی ڈالی۔ چیخنا بند کرو، مجھے چلاتی ہوئی لڑکیوں سے شدید نفرت ہے۔ اور مجھے فضول بولنے والے لڑکوں سے شدید نفرت۔ ہمت ہے تو انگلش میں بات کرو، کیا اپنی زبان میں بڑبڑ کر رہی ہو؟ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا تھا تو وہ سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ تم اس کے علاوہ جو کچھ بھی کہو گے میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تمہیں اگر میرے مینشن میں جاب کرنی ہے تو مجھے بتاؤ، ورنہ جلدی سے پیسے میرے حوالے کرو۔ تیسرا آپشن یہی ہے کہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ مجھے سوچنے سمجھنے کے لیے وقت چاہیے، تمہارے پاس صرف 10 سیکنڈ کا وقت ہے۔ یہ کہہ کر اس نے گننا شروع کر دی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں 1000 کمینے لوگ دیکھے ہیں، مگر اس سے بڑا کمینہ میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ اور بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ فکر مت کرو، تمہیں اس کے علاوہ اچھے خاصے پیسے بھی ملیں گے۔ یہ سن کر وہ دھیمے سے انداز میں مسکرا دی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، اور مجھے چھٹی کس وقت ہوگی؟ اس نے معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے سوال کیا تھا۔ وہ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ پہلی بار وہ نوٹ کر رہی تھی کہ آرون اس سے ہائٹ میں بھی کافی زیادہ بڑا ہے۔ وہ بمشکل اس کے کندھوں تک آتی تھی۔ تمہیں اپنی رات حویلی میں ہی گزارنی ہوگی۔ یہ سن کر اس کے گال شرم کے مارے لال ہو گئے تھے۔ اس نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آرون نے کندھے اچکا دیے۔ میں تم پر کیسے یقین کر سکتی ہوں؟ فکر مت کرو، مجھے تم جیسی لڑکیوں کی ذات میں ذرا بھی انٹرسٹ نہیں ہے، اور میرا ٹیسٹ اتنا گندا نہیں جو میں تم جیسی لڑکی پر غلط نظر رکھوں گا۔ یہ سن کر وہ غصے سے لال انگارہ ہو گئی تھی۔ سچ کہو کہ تمہاری اتنی اوقات ہی نہیں، تم میری جیسی لڑکی کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ دیکھنا، تمہیں تمہاری جیسی انگریز نہیں ملے گی۔ وہ پھر سے اردو میں شروع ہو گئی تھی۔ لگتا ہے کہ مجھے اردو سیکھنی ہی پڑے گی، آرون نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اس سے رینٹ کا کیا جو میں اپارٹمنٹ میں ادا کر چکی ہوں، کیا وہ تم دو گے مجھے؟ یہ سن کر اس نے اپنی جیب سے بٹوا نکالا اور پورا کا پورا بٹوا اس چھوٹی سی لڑکی کے حوالے کر دیا تھا، جس میں کافی زیادہ پیسے موجود تھے۔ اگر وہ چاہتی تو وہ ان پیسوں سے پاکستان واپس بھی جا سکتی تھی۔ یہ دیکھ کر اس نے بے ساختہ خوف کے مارے گھونٹ نکلا تھا، مگر وہ اس انسان کے ساتھ پنگا لینے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، اور پاکستان جا کر اس سب کو کیا بتاتی کہ اس کے ساتھ پرینک ہو گیا ہے، اس کے شوہر اس کے ساتھ موئے کر دیا ہے۔ چونکہ اس کا یونیورسٹی میں بھی ایڈمیشن ہو گیا تھا، یعنی وہ 4 سالوں تک اب یہیں پر موجود تھی۔ اسی وجہ سے اس نے اب صبر و تحمل سے کام لینا تھا۔ مجھے اپنا کچھ ضروری سامان اٹھانا ہے، فکر مت کرو، وہاں پر تمہیں اس سے بھی زیادہ چیزیں مل جائیں گی۔ میں اپنا پاسپورٹ اٹھانے کی بات کر رہی ہوں۔ میں اب یہ مت کہنا کہ تم فیک بنا سکتے ہو۔ وہ دھیمے انداز میں مسکرا دیا تھا۔ بات تو سچ تھی، اگر وہ چاہتا تو وہ اس کا فیک پاسپورٹ بھی بنا سکتا تھا۔ کالے اور سیاہ کاموں میں تو وہ ویسے بھی بہت زیادہ ماہر تھا۔ آئزل اپنے اپارٹمنٹ سے اپنا سامان اٹھا رہی تھی، جبکہ شروتی اس کی طرف بے چارگی سے دیکھ رہی تھی۔ تم مجھے یہاں پر اکیلی چھوڑ کر جا رہی ہو؟ اتنی مشکل سے تو مجھے اتنی اچھی روم میٹ ملی تھی یار۔ شروتی، اصل میں یہاں پر مجھے میرے کچھ رشتہ دار مل گئے ہیں، اور میں نے اپنے پیرنٹس کو بھی سب کچھ بتا دیا ہے، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ میں اکیلے یہاں پر نہ رکوں بلکہ ان کے پاس چلی جاؤں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھ سے ملنے کے لیے آتی رہا کرو گی۔ جلدی کرو، میں تمہارا نوکر نہیں ہوں جو کب سے باہر کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اس وقت ہی کسی نے زور سے دروازہ بجایا تھا اور انگلش میں اسے باہر آنے کا حکم دیا تھا۔ یہ کون ہے؟ ارے کوئی بھی نہیں، میرا کزن ہوگا، وہ غصے کا بہت تیز ہے، تمہیں تو پتہ ہے۔ رکو، میں بھی جا کر اسے کہتی ہوں کہ وہ تھوڑا سا ویٹ کرے۔ آواز سے تو وہ بہت ہی ہینڈسم لگ رہا ہے، اپنا یہ ٹھڑک پن کہیں اور جا کر دکھانا، وہ 2 بچوں کا باپ ہے۔ اس نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ نہ جانے کیوں اسے غصہ آ رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ آ رہی ہوں نا۔ زیادہ فری مت ہو میرے ساتھ اور تمیز سے بات کرو، میں تمہارا باس ہوں۔ ٹھیک ہے سر، آپ پلیز تھوڑی دیر کے لیے ویٹ کریں، میں آ رہی ہوں۔
مجھے بس اپنے کچھ کپڑے اٹھانے ہیں۔ غصے سے گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا اور پھر سے ویٹ کرنے لگا تھا۔ مزید 5 منٹ گزرے تو اس نے ہارن بجانا شروع کر دیا۔ آئزل تیزی سے بھاگتی ہوئی آئی اور اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ویسے وہاں پر مجھے کس طرح کا کام کرنا ہوگا؟ تم میرے لیے کھانا بنایا کرو گی؟ میں نے سنا ہے کہ پاکستانی عورتیں بہت اچھا کھانا بناتی ہیں۔ کیا بس یہی کرنا ہے؟ ہاں، صبح کا ناشتہ، دن کا کھانا اور پھر رات کا کھانا، کیونکہ میں باہر کا کھانا کھا کر بیمار ہو جاتا ہوں۔ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسے اب اس لڑکی کے ساتھ بات کرتے ہوئے مزہ آنا لگا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اس کے ساتھ بہت زیادہ انجوائے کرنے والا ہے، مگر یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ انجوائمنٹ محبت میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ جب وہ اس کے بڑے سے مینشن کے اندر داخل ہوئی اور جا کر فریج کھولی تو اس کو اپنا دماغ چکراتا ہوا محسوس ہوا، کیونکہ ہر طرف شراب کی بوتلیں ہی موجود تھیں۔ سبزیوں کے نام پر وہاں پر ایک چھوٹی سی ادرک پڑی ہوئی تھی جس کا حال خراب ہو چکا تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس نے آنکھیں پھیلا کر سوال کیا تھا۔ میرا نشہ ہے، آرون نے مسکراتے ہوئے دل فریب انداز میں بولا۔ میں یہاں پر نہیں رہوں گی۔ وہ 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹی تھی۔ تم کانٹریکٹ سائن کر چکی ہو محترمہ، اور یہ 2 سالوں کا کانٹریکٹ ہے۔ تم نے تو مجھے کہا تھا کہ یہ صرف 1 مہینے کے لیے ہوگا۔ ہاں، میں نے ایسا ہی کہا تھا۔ پھر میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اپنا دماغ کس حد تک استعمال کرتی ہو اور کس حد تک تم اجنبیوں پر یقین رکھتی ہو، مگر تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ بیوقوف لڑکی نکلی۔ تم نے تو ایک بار بھی کانٹریکٹ پڑھنا ضروری نہیں سمجھا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ اس کو مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھی تھی، مگر وہ اس کے دونوں بازو بیچ میں ہی روک کر اسے خود سے دور کر چکا تھا۔ میرے اتنے قریب آنے کی کوشش مت کرو، مجھے ہاتھ لگانے کے بارے میں سوچنا بھی مت، مجھے ان گزرے لڑکوں میں سے مت سمجھو جو کہ نشے میں آ کر عورتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ مجھے تمہاری ذات میں دلچسپی نہیں، اور ابھی بھی یہ بات کہہ رہا ہوں۔ جہاں تک اس نشے کا سوال ہے تو میں جانتا ہوں کہ مجھے کس حد تک شراب پینی ہے اور کس حد تک اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا ہے۔ تمہارا کام یہاں پر کھانا بنانا ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ میری پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش مت کرو۔ اور ہاں، ایک اور بات، تم حویلی کے اندر نہیں رہو گی، بلکہ قریب ہی جو انیکسی بنی ہوئی ہے وہاں رہو گی۔ یہ سن کر وہ کافی حد تک مطمئن تو ہو چکی تھی، مگر اس کا دل ابھی بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اس کی دھڑکنوں کی آواز بخوبی سن سکتا تھا۔ 2 دن پہلے کسی نے مجھے کہا تھا کہ وہ اپنے خدا کے علاوہ کسی سے ڈرتا نہیں، اور اب اس کی دھڑکنوں کی آواز پورے کچن میں گونج رہی تھی۔ میں سچ میں تم سے نہیں ڈرتی ہوں، آئزل نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں، اتنا تو مجھے اندازہ ہو ہی گیا ہے۔ تمہاری حالت دیکھ کر مجھے پتہ چل رہا ہے کہ تم کس قدر ڈرپوک لڑکی ہو۔ چلو، اب اپنے پاکستان کی سب سے فیمس ڈش مجھے بنا کر کھلاؤ، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ یہ کہہ کر جان وہاں پر موجود کرسیوں میں بیٹھ گیا تھا، مگر یہاں پر کھانے کا سامان نہیں۔ اس نے فریج سے ناپاک جانور کا گوشت نکلتا دیکھا تو وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ میں مسلمان ہوں، تمہارا تھوڑا سا تو لحاظ کر لو، اس نے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ اوہ، آئی ایم ریئلی سوری۔ ہاں، مجھے اتنا تو سوچنا چاہیے۔ خیر، دوبارہ تمہیں شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ گوشت اٹھا کر اس نے باہر پھینکوا دیا تھا۔ تو پھر تم کیا کھاتی ہو؟ ہم صرف حلال چیزیں کھاتے ہیں، اور حلال میں کیا کیا شامل ہے؟ پھر وہ اسے ان چیزوں کے بارے میں بتانے لگی تھی۔ تم تو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہو، اور تمہاری باتیں بھی دلچسپ ہیں، یعنی تمہارے ساتھ وقت گزار کر بہت مزہ آنے والا ہے۔ تم نے مجھے بیوقوف بنایا ہے۔ ہاں، میں مانتا ہوں، اور مجھے بیوقوف بنانے میں بہت مزہ بھی آیا، کیونکہ تم وہ شکار ہو جو آسانی سے میرے جال میں پھنس گیا ہے۔ میں تم پر کیس بھی کر سکتی ہوں۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں؟ میں یہ ریکارڈنگ جا کر پولیس والوں کو سنا دوں گی۔ اس نے اپنا موبائل نکالا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اس نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، مگر اگلے ہی لمحے جان اس کے ہاتھوں سے موبائل چھین کر دیوار پر مار کر توڑ چکا تھا۔ اس میں سے کارڈ اور سم بھی نکال چکا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ وہ واویلا مچاتے ہوئے بولی تھی۔ آئزل، تمہیں یہ سکھایا ہے کہ بعض اوقات اوور کانفیڈنس آپ کو بڑی بڑی مشکلات میں ڈال سکتا ہے۔ دوبارہ کبھی بھی اپنے دشمن کے سامنے اس کی کمزوری کا ذکر مت کرنا، ورنہ وہ اپنی کمزوری کو تمہارے خلاف طاقت بنا دے گا۔ تم بہت ہی برے انسان ہو، یہ میں بھی جانتا ہوں، اور اس کمپلیمنٹ کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو تمہیں جو بھی چیزیں منگوانی ہیں ایک کاغذ پر لکھ کر دو، میں اپنے ملازم کو کہتا ہوں وہ لے آئے گا۔ اگلے ہی دن اس نے مینشن میں جتنے بھی میل ملازم تھے وہ سارے نکال دیے تھے۔ اب وہاں پر صرف فیمیل لڑکیاں ہی باقی بچی تھیں۔
یہ دیکھ کر بھی آئزل جل بھون گئی تھی۔ ٹھڑکی کہیں کا، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ ٹھڑک اس میں کوٹ کٹ کر بڑی ہوئی ہے، صرف اوپر اوپر سے شریف بنتا ہے۔ رات کے وقت اس نے جون کو پاکستانی بریانی بنا کر کھلائی تھی اور جون واقعی بہت امپریس ہوا تھا۔ اس کے بعد اس نے اس سے چائے بنا کر دی تو وہ کہے بغیر نہ رہ سکا، باتیں تم بہت کڑوی کرتی ہو لیکن چائے میٹھی بناتی ہو۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی جانے کے لیے انیکسی سے باہر نکلی ہی تھی کہ جون کی آواز سن کر رک گئی۔ میں تمہیں تمہاری یونیورسٹی ڈراپ کر دیتا ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، پھر سب لوگ مجھ سے سوال کریں گے۔ فکر مت کرو، یہاں پر پاکستانی ماحول نہیں، کسی کو کسی کے معاملے سے کوئی دلچسپی نہیں، ہر کوئی اپنی اپنی زندگی میں بزی ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے مجھے تمہارے ساتھ کھڑا دیکھ کر وہ تمہاری قسمت پر رش کرنا شروع کر دیں۔ میرا ٹیسٹ اتنا گندا نہیں جو میں آپ کو اپنے ساتھ کھڑا کروں گی۔ واؤ، تم تو بدلہ بھی بہت جلدی لے لیتی ہو۔ ظاہر سی بات ہے، آپ سے ہی سیکھا ہے میں نے۔ چلو، کوئی تو اچھی چیز جو تم نے مجھ سے سیکھی۔ وہ پھر سے اس کو خاموش کروا چکا تھا جبکہ آئزل پاؤں پٹکتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ تم کس طرح کے آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ آپ جیسے انسان کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں کروں گی۔ مجھے یہ سن کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ میں بچ گیا ہوں، ورنہ تمہارا کیا پتا تھا کہ تم اپنی خوبصورتی سے مجھے اپنے جال میں پھنسا لیتی۔ اور ان کو اگر کوئی اتنا زیادہ اور فضول بولتے ہوئے سن لیتا تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہ کر پاتا۔ یہ وہ آدمی تھا جو کام کی بات کے علاوہ بات نہیں کرتا تھا، خاموشی اختیار کرنا پسند کرتا تھا، اور یہاں پر اس کی زبان کنٹرول ہی نہیں ہو رہی تھی۔ جب بھی وہ اس لڑکی کو دیکھتا تھا تو اس کے دماغ میں کوئی نہ کوئی شرارت آ جاتی تھی، پھر وہ اس کو تنگ کر کے انجوائے کرتا تھا۔ ویسے مجھے تمہارے لیے بہت افسوس ہو رہا ہے، تمہارے سابقہ شوہر کو تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ میرا شوہر نہیں ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اس نے میرے ساتھ جھوٹا نکاح کیا تھا۔ اوہ، مجھے واقعی میں تمہارے لیے دکھ ہو رہا ہے۔ چلو خیر، اسی بہانے تم مجھ سے مل گئیں۔ اس بار وہ کچھ بھی نہیں بولی تھی بلکہ خاموشی سے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی تھی۔ جیسے وہ یونیورسٹی کے اندر انٹر ہوئی تھی، ایک لڑکا بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ آئزل، تم اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تمہاری پہلی کلاس بھی مس ہو گئی ہے۔ آج وہ واقعی میں لیٹ ہو گئی تھی اور پھر لیٹ ناشتہ بنانے کی وجہ سے ٹائم زیادہ ضائع ہو گیا تھا۔ یہ کون ہے؟ سامنے کھڑے شخص کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے آرو نے اپنے پہلو میں کھڑی ایک چھوٹی سی لڑکی سے سوال کیا تھا، اور آنکھیں گھما کر وہاں سے گزرنے ہی لگی تھی کہ آرو نے اس کے بازو پکڑ لی۔ میں نے تم سے جو سوال کیا مجھے اس کا جواب دو۔ وہ میرا بہت ہی اچھا بیسٹ فرینڈ ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتی اور دو ٹک انداز میں کہتی میکسی کے ساتھ یونیورسٹی کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزرا تھا جب میکس کو کال وصول ہوئی۔ وہ کال سننے کے لیے باہر نکلا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے گزر گئے تھے مگر وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد آئزل یونیورسٹی میں بور ہوتی رہی تھی۔ اگلے دن میکس یونیورسٹی میں آیا تو اس کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ یار، کیا ہو گیا ہے؟ تم مجھ سے دور دور کیوں گھوم رہے ہو؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ نہیں، تم مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوا، بس مجھ سے دور ہو جاؤ۔ میں تم سے دوستی نہیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر میں نے تم سے دوستی کی تو وہ جلاد مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں پر رکا نہیں تھا بلکہ تیزی سے اندر کی طرف بھاگ گیا تھا۔ شام کے وقت جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس کا دماغ غصے سے گھوم رہا تھا، اس کے گال بھی لال ہو چکے تھے۔ تم نے میکس کو کیا کہا ہے؟ کون میکس؟ آرون مکمل طور پر ہی انجان بن گیا تھا۔ وہی جو میرا بیسٹ فرینڈ تھا۔ اوہ اچھا، وہ میں نے تو اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ کیا ہوا؟ کیا وہ تم سے ناراض ہو گیا ہے؟ اس نے پرجوش انداز میں اس سے سوال کیا تھا۔ وہ دانت پیستی ہوئی سے گھور کر رہ گئی تھی۔ میں تمہارا گلا اپنے ہاتھوں سے دباؤں گی، کائنڈلی، کیونکہ میں اب مزید یہ زندگی نہیں جینا چاہتا ہوں۔ میں بھی بہت زیادہ بور ہو رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ تھوڑا سا وقت جنت میں بھی جا کر گزارا ہوں۔ جنت تم جیسے کافروں کو نہیں ملتی۔ یہ کہہ کر وہ یکدم ہی خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ ان دونوں کے درمیان پہلے ہی یہ بات ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ کوئی بھی ایک دوسرے کے مذہب کے بارے میں فضول بات نہیں کہے گا۔ آئی ایم سوری، وہ جلدی سے بولی۔ میں تمہاری چھوٹی چھوٹی بات پر رونا شروع نہیں کر دیتا۔ خیر، تمہارے مطابق جنت کس کو ملتی ہے؟ جو ایک خدا کو مانتا ہے۔ میں بھی تو خدا کو مانتا ہوں۔ ہاں، لیکن تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہم دونوں کو مذہب میں زیادہ چیزیں مختلف ہیں۔ تم صرف یہ بات مان لو کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ان کے بیٹے نہیں، اور اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے تمہیں سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ تم جہنم کی آگ میں جلنے سے بچ جاؤ گے۔
یہ سن کر وہ کھل کر مسکرا دیا تھا۔ خیر، تمہاری بات پر کبھی غور کروں گا، لیکن ابھی نہیں۔ ابھی تو میں نے انجوائے کرنا ہے۔ جلدی سے کچن سے میرے لیے شراب اٹھا کر لاؤ۔ یہ کام تم خود ہی کرو، کیونکہ میں یہاں پر کھانا بنانے کے لیے آئی ہوں، تمہارے پرسنل کام کرنے کے لیے نہیں۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ 2 دن پہلے اس نے اس دشمن جان کو یہ بات کلیئر کی تھی کہ وہ ایک مسلمان سے شادی کرے گی۔ آئزل کو وہ مرد اچھے لگتے تھے، وہ اٹریکٹ کرتے تھے جو اپنے دین کے قریب ہوتے تھے۔ آوارہ گردی کرنے والے لوفر اور کلب میں جانے والے لڑکوں کے ساتھ اسے شدید نفرت تھی۔ ہارون ایک بات جو شدت سے نوٹ کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ وہ لڑکی اس کے حواسوں پر زیادہ ہی سوار ہونے لگی تھی۔ ہاں، وہ اس کی زندگی میں آنے والی پہلی عورت تھی، اور اب وہ چاہ رہا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں آنے والی آخری عورت بھی بنے۔ ہاں، وہ اسی سے محبت کرنے لگا تھا۔ وہ لڑکی سے اپنے دل کے بے حد قریب لگنے لگی تھی، مگر ان لوگوں کے درمیان سب سے بڑا فرق یہ تھا کہ وہ اس کے مذہب کی نہیں تھی، اور اپنے مذہب کو وہ چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ اسے اپنا دل و دماغ گول گول گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کرے۔ شراب کی بوتل بھی اس نے غصے سے زمین پر پھینک کر توڑ دی تھی۔ میں اتنا کمزور نہیں ہوں جو ایک معمولی سی لڑکی کے پیچھے اپنا مذہب کو چھوڑ دوں۔ وہ لڑکی میرے لیے اتنی بھی ضروری نہیں کہ میں اپنے خدا سے غداری کروں، اس نے اپنے آپ سے کہا اور آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آئزل بھی اپنا کام مکمل کر چکی تھی۔ رات تقریباً 1 بجے کا وقت تھا جب ہارون کی آنکھ کھلی۔ وہ اٹھا اور بالکنی میں جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ لڑکی لون میں جائے نماز بچھائے بیٹھی سجدے میں گری ہوئی تھی۔ اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا، جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ یہ دیکھ کر جون کے دل کو کچھ ہوا۔ اس کے قدم خود بخود ہی باہر کی طرف بڑھنے لگے تھے۔ وہ جا کر اس کے قریب ہی کھڑا تھا اور پھر کچھ سوچ کر وہ اس کے پہلو میں ہی بیٹھ گیا۔ 5 منٹ گزر چکے تھے۔ وہ لڑکی ابھی تک سجدے سے نہیں اٹھی تھی۔ نہ جانے وہ کیا بول رہی تھی۔ شاید وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ کیا کبھی وہ اس طرح سے اپنے رب کے سامنے رویا تھا؟ کیا اس نے کبھی اس طرح سے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی؟ وہ یہ سوچ کر رہ گیا تھا۔ اس کے مذہب میں بھی بہت سی چیزیں منع تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ گناہ کرتا تھا۔ یہ سوچ کر ابھی بہت سی زندگی پڑی ہوئی ہے۔ جب وہ سجدے سے اٹھی تو اسے اپنے پہلو میں بیٹھا ہوا دیکھ کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ ریلیکس ہو جاؤ، تم میرے ساتھ محفوظ ہو۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ اس نے انتہائی غصے سے جون سے سوال کیا تھا۔ تمہیں روتا ہوا دیکھا نہیں پایا۔ میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بہتر یہی ہے کہ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ خیر، میں اپنے کام سے کام ہی رکھتا ہوں، اور یہ میرا گھر ہے، میں جہاں جی چاہے جاؤں۔ تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ وہ اپنی پرانے ٹون پر واپس آ گیا تھا۔ وہ چپ کر گئی تھی۔ ہاں، وہ ہوتی کون تھی اسے روکنے والی؟ کیا میں تم سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ نہیں، تھینک یو۔ تو میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا تھا، آخر ایسی کون سی بات ہے جو تمہارے دل کو اتنی زیادہ تکلیف پہنچا رہی ہے کہ تمہارے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں؟ مجھے اپنی امی جان کی بہت یاد آ رہی ہے۔ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹنا چاہتی ہوں، ان کے گلے لگنا چاہتی ہوں، ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور میں اپنی غلطی پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ اس نے جون کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کی مخالفت مول لے کر یہاں پر آئی تھی۔ اس نے سب لوگوں کے ساتھ لڑائی کی تھی اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی بات کی تھی، لیکن یہاں پر آ کر اسے حقیقت نے آئینہ دکھایا تو اسے یہ بات سمجھ آ گئی کہ جو اپنے بڑوں کی نافرمانی کرتے ہیں وہ ہمیشہ مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں۔ اگر تم کہو تو میں تمہارے شوہر کو ڈھونڈ نکالتا ہوں، تم اسے دوبارہ سے نکاح کر لینا۔ کیا میری شکل پر بیوقوف لکھا ہوا ہے؟ جب میں اس گھٹیا آدمی کے ساتھ نکاح کروں گی، اسے نکاح کرنے سے اچھا ہے کہ میں کسی سمندر میں ڈبکی لگا کر اپنی جان دے دوں۔ وہ بھی اپنی پرانی ٹون میں واپس آ چکی تھی۔ اسے اس طرح سے بولتا ہوا دیکھ کر جون کے لب مسکراہٹ میں ڈل گئے تھے۔ تمہیں کس طرح کا لڑکا پسند ہے؟ ایسا آدمی پسند ہے جو لائل ہو، جو اپنے دین کی بے حد قریب ہو، جو مجھ سے بے حد تحاشا محبت کرے، جو میری ہر آرزو پورا کرے۔ میں نہیں کہتی میری بڑی بڑی آرزویں ہیں یا وہ میرے لیے چاند توڑ کر لائے۔ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ وہ میرے لیے ایک محافظ ثابت ہو، جو میرے لیے لڑنا جانتا ہو، جس کے لیے میری ذات سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہو۔ اپنی بات کے آخر پر وہ خود ہی مسکرا دی تھی۔ آئزل، اور تمہیں لگتا ہے کہ آج کل کے دور میں ایسے لڑکے مل سکتے ہیں؟ مجھے تو نہیں لگتا مجھے کبھی ایسا مرد ملے گا۔ آئزل، کیا تم کسی اور مذہب کے مرد کے ساتھ نکاح کر سکتی ہو؟ نہ جانے ہارون کے دل میں یہ بات کیوں آئی تھی۔ اس نے سوال پوچھ ڈالا تھا۔ نہیں، اس نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔
میں اپنے دین سے دستبردار نہیں ہو سکتی ہوں. مجھے اپنی خواہش سے زیادہ عزیز اپنے رب کی خوشی ہے. میں تمہارے مذہب کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. اس نے نرمی سے کہا تھا. کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، کل میں تمہیں اپنے ساتھ مدرسے لے کر جاؤں گی. وہاں پر جا کر نہیں، مجھے تم سے سیکھنا ہے. تم مجھے بتاؤ گی ساری چیزیں، سب کچھ. وہ ایک دم ہی جذباتی ہو گیا تھا. آئزل اتنا زیادہ تمہیں خود بھی نہیں جانتی تھی. جو تمہیں معلوم بس وہی مجھے بتا دو، باقی میں کسی مولوی کو پکڑ لوں گا. یہ کہہ کر وہ اطمینان سے چوکڑی مار کر وہیں زمین پر بیٹھ گیا تھا. تمہاری وائٹ کلر کی قیمتی پینٹ خراب ہو جائے گی. فرق نہیں پڑتا، نہیں لے لوں گا. وہ بائیں آنکھ مارتے ہوئے بولا تو آئزل جائے نماز سے اٹھ کھڑی ہوئی. تم کہاں پر جا رہی ہو؟ مجھے نیند آ رہی ہے، میں آرام کرنا چاہتی ہوں. وہ اس سے نگاہیں چرا کر اپنے کمرے میں داخل ہو گئی تھی. اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا. کیا اتنی جلدی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے آپ سے سوال کیا تھا، اور پھر اس کے لب مسکراہٹ میں ڈل گئے تھے. ہاں، اتنی جلدی ہی دعائیں پوری ہوتی ہیں اگر سچے دل سے مانگی جائیں. وہ بھی اس کھڑوس انسان کو پسند کرنے لگی تھی. وہ انسان اسے بے حد اچھا لگنے لگا تھا. جس طرح سے وہ اس کا خیال رکھتا تھا، اس کے خواہشات کو پورا کرتا تھا. آج تک اس نے اس لڑکی کے قریب جانے کی کوشش نہیں کی تھی، اور نہ ہی اس کے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کی تھی. نہ ہی وہ اس سے کوئی فضول بات کرتا تھا. ہاں، وہ اسے تنگ ضرور کرتا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی اسے تنگ کر کے آرون کو خوشی ملتی ہے، اور یہ سب اس کی عادت بھی تھی جس کو اب وہ سمجھ چکی تھی. ایک دن جب وہ آوارہ لڑکوں کے جھرمٹ میں پھنس گئی تھی، تب آرون نے اس کی مدد کی تھی اور اسے تسلیاں اور دلاسے دیے تھے کہ میرے ہوتے ہوئے تم پر کوئی بھی آنچ نہیں آ سکتی. تم ٹینشن مت لو، میں تمہارے ساتھ ہوں. اس دن سے آرون سے واقعی محبت ہو گئی تھی، اور آج وہ اپنے خاندان والوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کے سامنے آرون کے لیے رو رہی تھی. وہ اپنے رب سے دعائیں کر رہی تھی. یا میرے اللہ، یا تو اس انسان کو میرے نصیب میں لکھ دے، اور اگر وہ میرے لیے نہیں تو اسے میرے دل سے نکال دے، کیونکہ یہ تکلیف اب میں برداشت نہیں کر سکتی. وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے لیے نامحرم ہے. بلا شبہ ان دونوں کے درمیان کوئی بھی غلط رشتہ نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی غلط تعلق تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس سے خائف ہوتی تھی، اکثر ہی گھبرا جاتی تھی. جو بھی تھا وہ مرد تھا، اور مرد پر عورت کو کسی بھی صورت یقین نہیں کرنا چاہیے. جس وقت وہ مجبور تھی تب اس نے مجبور ہو کر اس پر اعتبار کر لیا تھا، لیکن اب اسے شدت سے اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا. اس رات بھی اس نے جاگتے ہوئے گزار دی تھی. صبح جب وہ سو کر اٹھی تو پہلے سے ہی آرون اس کے کمرے کے سامنے کھڑا ہوا تھا. بکھرے ہوئے بال اور رف سا حلیہ، وہ تھوڑا سا ڈسٹرب لگ رہا تھا. اس دن اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اس کنٹریکٹ کو ختم کرتا ہوں، تم آزاد ہو، تم جہاں چاہے وہاں جا سکتی ہو، بلکہ تم مجھے کہو میں تمہیں اس جگہ پر ہی بھیج دوں گا. مجھے پاکستان واپس جانا ہے. یہ سن کر اس کا کھانا کھاتا ہوا ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکا تھا. کیا تم شور ہو کہ تمہیں پاکستان واپس جانا ہے؟ ہاں میں شور ہوں. کیا تم مجھے یہاں پر اکیلا چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ اس کی زبان پھسلی تھی. ہاں، پھر سے یک لفظی جواب موصول ہوا تھا. وہ کسی کے ساتھ صرف اور صرف اس کے اچھے رویوں کی وجہ سے دل نہیں لگاتی تھی. آئزل کسی کے ساتھ صرف اور صرف اس کے اچھے رویوں کی وجہ سے دل نہیں لگا سکتی تھی. اگر وہ شخص واقعی اسے پسند کرتا تھا، اگر وہ شخص واقعی اس کی ذات میں انٹرسٹڈ تھا، تو اسے چاہیے تھا کہ وہ سیدھے طریقے سے اس کے پاس آتا، اسے شادی کی بات کرتا. اس طرح اشارے وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی. وہ پاکستان واپس آ چکی تھی. وہاں پر جا کر اس نے سب کچھ بتا دیا تھا. تب بھی آرون نے اس کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا، بلکہ ایک موٹی رقم اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی تھی، جسے اس نے اپنے بھائی کو بزنس اسٹیبلش کر کے دیا تھا، اور اپنی چھوٹی بہن کو بھی شادی کی تھی، اور اپنے ماں باپ کو عمرے پر بھیجا تھا. اس لیے وہ آرون کی بے حد شکر گزار تھی. وہ وہاں پر صرف 2 مہینے چھٹیاں گزارنے کے لیے آئی تھی، کیونکہ اس کا سیمیسٹر ختم ہو چکا تھا. اس کا واپس سے دبئی جانے کا ارادہ تھا. اس رات وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی تھی جب اسے محسوس ہوا کوئی گلی میں چکر کاٹ رہا ہو. اس نے غور کیا تو ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پائی تھی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ آرون تھا، سنہری آنکھوں اور بورے بالوں والا. وہ انگریز اس وقت سفید کلر کی قمیص شلوار میں ملبوس تھا. اس کے لیے اپنی ہنسی دبانا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ اس حلیے میں وہ بہت زیادہ مضحکہ خیز لگ رہا تھا. آرون کی جب اس پر نظر پڑی تو اس نے ہاتھ ہلانا شروع کر دیے تھے. وہ بھاگتی ہوئی نیچے کی طرف گئی اور پھر کچھ سوچ کر رک گئی. اماں کو اس بارے میں کیا بتاؤں گی؟ ہاں، ان کو کہہ دوں گی کہ یہ وہی آدمی تھا جس نے وہاں پر میری مدد کی تھی. جا کر دروازہ کھولا تو وہ اس کے دروازے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کے منہ سے سلام سن کر اسے حیرت کا دوسرا جھٹکا لگا تھا. کہیں ایسا تو نہیں کہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو؟ اس نے مذاق میں یہ بات کہی تھی. ہاں میں مسلمان ہو چکا ہوں الحمدللہ.
دوسری طرف سے ملنے والا جواب اس کے توقع کے بالکل خلاف تھا۔ اس کو لگا تھا کہ ارون اس کا مذاق بنائے گا اور کہے گا کہ مسلمان برے لوگ ہوتے ہیں، مگر یہ کیا، لگتا تھا کہ وہ آج اس کے سر پر بم گرانے کے لیے آیا تھا۔ میں بس تمہارا ایک بار دیدار کرنا چاہتا تھا، گھر جا کر اللہ سے اس کی معافی مانگ لوں گا، کیونکہ جانتا ہوں کہ یہ غلط کام ہے، مگر میں خود پر کنٹرول نہیں رکھ پا رہا تھا۔ ابھی میں اپنے نفس کا ہینڈل کرنا سیکھ رہا ہوں، بہت جلد میں اسے اپنے کنٹرول میں لے لوں گا۔ چلو میں چلتا ہوں، دوبارہ اب تم سے اس وقت ملوں گا جب تم سے نکاح کر لوں گا۔ ایک ہی سانس میں ڈھیر ساری باتیں کر کے وہ وہاں سے چلا گیا تھا، اور حیرت انگیز طور پر یہ باتیں اس نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ادا کی تھی۔ اسے وہاں سے آئے ہوئے صرف 1 مہینہ گزرا تھا۔ یہ بات الگ تھی کہ محترم پچھلے چند مہینوں سے اردو سیکھ رہے تھے، اور یہ سب کچھ وہ صرف اس لڑکی کے لیے کر رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے شو اس وجہ سے نہیں کرتا تھا کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ وہ لڑکی اس کا مذاق بنائے گی، کیونکہ محترمہ خود بھی ہر وقت ان کا مذاق ہی بناتے رہتے تھے۔ وہ خاموشی سے گھر کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ اس کا دل یکدم ہی سکون میں آ گیا تھا۔ پچھلے 1 مہینے سے جو دعائیں وہ مانگ رہی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ وہ ساری دعائیں پوری ہو گئیں۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، اس نے ہمیشہ سے حلال کی طلب کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے حلال سے اس کی زندگی کو نواز دیا تھا۔ اگر وہ چاہتی تو اس وقت جذبات میں آ کر حرام بھی اپنا سکتی تھی، مگر اس نے اپنی خواہشات سے زیادہ اپنے رب کی خوشی کو اہمیت دی تھی۔ اپنی امی کو اس نے ہارون کے بارے میں بتا دیا تھا۔ تقریباً 1 ہفتے کے اندر دونوں کا رشتہ طے ہوا، اور پھر 1 ہی مہینے کے بعد ان دونوں کی بہت ہی دھوم دھام سے شادی ہو گئی تھی۔ سب خاندان والے اپنے دانتوں میں انگلیاں دبا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو بہت زیادہ جیلس ہو رہے تھے وہ اس کے کردار کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے تھے، مگر محترمہ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ نکاح کے بعد وہ لوگ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے۔ اس کے بعد وہ پھر سے دبئی شفٹ ہو گئے تھے۔ ارون ویسا ہی انسان بن گیا تھا جیسا اسے پسند تھا۔ وہ اس سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، اس کی چھوٹی چھوٹی خواہش کو اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے پورا کر دیتا تھا۔ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنا جان گیا تھا۔ وہ واقعی اس کے لیے ایک سیسا پلائی دیوار تھا، جس کے ہوتے ہوئے کوئی اس لڑکی پر انگلی اٹھانے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی بیوی کی بات کو اہمیت دیتا تھا، اس قدر کرتا تھا۔ ارون نے اس کو بتایا کہ وہ پہلے سے ہی مسلمان ہونے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پھر جب آئزل اس کی زندگی میں آئی تو اس سے اور زیادہ موٹیویشن ملی۔ ارون کو محبت اسی دن ہو گئی تھی جب وہ لڑکی اس کے پاس جاب کے لیے آئی تھی، مگر ارون اپنے آپ سے نگاہیں چرا رہا تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ بدلے کے طور پر ارون نے اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ وہ اسے اس ظالم شہر میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ لڑکی معصوم ہے، وہ اپنی حفاظت نہیں کر پائے گی۔ اور پھر جب وہ پاکستان آ گئی تو ارون کو لگنے لگا اس کی دنیا ادھوری ہو گئی ہے۔ اسے اپنے مینشن کی دیواریں کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ یہ سب سن کر آئزل بہت زیادہ خوش ہوئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کر رہی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے ارون جیسا شوہر دیا تھا۔